पाकिस्तान में आजकल नए सूबे बनाने के हवाले से बहस जोरों पर है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इस मौजू पर मुसलसल मज़ामीन, तज्ज़िये और मुबाहसे देखने को मिल रहे हैं। शनीद है कि मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम में बुनियादी तौर पर नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक़ तब्दीलियाँ ज़ेर गौर हैं। आइए इस सूरत-ए-हाल पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र का जायज़ा लेते हैं और उन मुजव्वज़ा सूबों के बारे में भी गुफ्तगू करते हैं जिनके क़याम से मुताल्लिक़ तजावीज़ सामने आ चुकी है। क्या पाकिस्तान का सूबाई नक्शा एक बार फिर से बनने जा रहा है? और देखें, ये मामला सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींचने का नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये तो इस बात पर बहस है कि पाकिस्तानी रियासत की बुनियाद क्या होनी चाहिए। अच्छा, तो इस पूरी बहस को समझने के लिए हम उसे कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये 28वीं तरमीम है क्या भला। फिर वो दो बड़ी दलीलें देखेंगे जो सामने आ रही हैं, लिसानी सूबे और इंतज़ामी सूबे। और हाँ, इसकी टाइमिंग पर भी बात करेंगे कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। आखिर में हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के नक्शे पर एक नज़र डालेंगे। चले शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर ये 28वीं तरमीम है क्या? गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान में आईनी तरामीम का सिलसिला तेज हुआ है। 2024 में 26वें तरमीम के जरिए अदालती इस्लाहात मुतारफ कराई गई और 2025 में 27वीं तरमीम ने अदलिया और फौजी कमान के ढांचे में बड़ी तब्दीलियां की। अब तवज्जो 28वीं आईनी तरमीम पर है, एक ऐसी तरमीम जिसमें मकामी हुकूमतों के इख्तियारात, NFC अवार्ड, आईनी अदालत के क़याम और नए सूबों की तश्कील जैसे अहम मामलात शामिल है। फरवरी 2026 तक पाकिस्तान का सियासी माहौल गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक और तकसीम शुदा है। हुकूमत ने इंदिया दिया है कि 28वीं तरमीम को आइंदा बजट से कबल पार्लिमान में पेश किया जाएगा। आइन में मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम की बहस चल रही है और इसके मरकज़ में एक ही सवाल है, नए सूबे कैसे बनाए जाएं? जी, और ये सवाल इतना सादा नहीं जितना लगता है। बिल्कुल। देखें, दिलचस्प बात यह है कि बहस इस पर नहीं हो रही कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। असल इख्तिलाफ जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि ये नए सूबे कैसे बनाए जाएं, इनकी बुनियाद क्या हो। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग सोच, दो मुख्तलिफ रास्ते नज़र आते हैं। एक सोच कहती है कि सूबों की बुनियाद ज़बान और सकाफ़त पर होनी चाहिए, यानी सूबे हमारी तहज़ीबी शनाख्त की अक्कासी करें। और दूसरी सोच वो कहती है नहीं, बुनियाद होनी चाहिए इंतज़ामिया पर, यानी सूबे ऐसे हों जिनसे गवर्नेंस बेहतर हो और लोगों को सहूलियात मिलें। क्योंकि सूबे सिर्फ इंतज़ामी यूनिट नहीं होते, वो लोगों की शनाख्त हैं, उनके वसाइल पर अख्तियार, उनका सियासी मुस्तकबिल। ये एक ऐसा फैसला है जिसके असरात कई नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। अच्छा, तो पहले इस पहली सोच को ज़रा गहराई में देखते हैं। ये जो लिसानी सूबों की बात हो रही है, इसका असल मतलब क्या है? यानी एक ऐसा सूबा जिसकी सरहदें ज़ुबान और कल्चर की बुनियाद पर खींची जाएं, जहाँ के रहने वालों की ज़बान एक हो, उनकी सकाफती शनाख्त मुश्तरक हो। इस सोच के पीछे जो मेन आइडिया है वो ये है कि लोगों के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जुबान सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं होती। अच्छा, ये उनकी तारीख है, उनकी तहजीब है और सबसे बढ़कर उनकी सियासी ताकत का मरकज है। यानी ये एक शनाख्ती मामला है। जी बिल्कुल। जब रियासत का इंतजामी ढांचा उनकी शनाख्त को नज़रअंदाज करता है तो इसे सिर्फ एक नाकस फैसला नहीं समझा जाता, बल्कि अपनी सकाफत और वजूद पर एक हमला तस्वुर किया जाता है। अच्छा, यही इस दलील की असल जज्बाती और सियासी ताकत है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या ये दलील आज की दुनिया में थोड़ी पुरानी नहीं लगती? मतलब आज जहां मईशत, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कनेक्टिविटी सबसे अहम है, क्या जुबान और सकाफत की बुनियाद पर मुल्क को मजीद तकसीम करना एक कदम पीछे जाने के बराबर नहीं होगा? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इस नजरिए के हामी कहते हैं कि जब तक लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि इंतजामी यूनिट उनकी अपनी सकाफत की नुमाइंदगी करता है, वो इस निज़ाम से कभी भी पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे। अब ये एक तारीखी गलती को दुरुस्त करने का कदम है। ठीक है, मैं समझा कि नजरियाती तौर पर यह दलील बहुत मजबूत है, लेकिन अमली तौर पर ये एक डरावना ख्वाब भी तो बन सकता है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शहर है जहां सिर्फ एक जुबान बोली जाती हो? यही तो असल मसला है। खास तौर से कराची जैसे शहर में आप ये लकीर कैसे खींचेंगे? वहां तो हर गली में मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं।
اور یہی اس ماڈل کی سب سے بڑی اور شاید ناقابل حل مشکل ہے۔ شہری مراکز جیسے کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، یہاں تک کہ لاہور بھی اب میلٹنگ پاٹس بن چکے ہیں۔ صحیح۔ آپ لسانی بنیاد پر کوئی بھی لکیر کھینچیں گے، آپ لازماً ایک نئے لسانی اقلیتی گروہ کو جنم دیں گے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان میں عدم تحفظ کا احساس بڑھے گا، وسائل کی تقسیم پر نئے جھگڑے شروع ہوں گے، اور شاید شہری علاقوں میں تناؤ مزید بڑھ جائے گا۔ یعنی جو مسئلہ آپ حل کرنے نکلے تھے، ہو سکتا ہے آپ اس سے بھی بڑا ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیں۔ یعنی لسانی شناخت کا ماڈل نظریاتی طور پر بہت طاقتور ہے، لیکن عملی طور پر ایک مائنڈ فیلڈ ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو ہوئی ایک سائیڈ کی کہانی۔ اب آتے ہیں سکے کے دوسرے رخ پر، یعنی وہ لوگ جو انتظامی بنیادوں پر صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ صوبے بنانے کا مقصد گورننس کو مؤثر بنانا ہونا چاہیے، وسائل کا بہترین استعمال ہو اور عوام تک سروسز آسانی سے پہنچیں۔ اس سوچ میں زبان یا ثقافت سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی جاتی ہے کہ نظام کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کی منطق بہت سیدھی ہے، چھوٹے یونٹس ہوں گے تو انہیں سنبھالنا آسان ہوگا۔ جب انتظامی یونٹ چھوٹا ہوگا تو حکومت بہتر طریقے سے کام کر سکے گی، اور اس کا سیدھا فائدہ عوام کو ہوگا، یعنی انہیں بہتر سروسز ملیں گی۔ اسکول آف تھاٹ کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ صوبے، خاص طور پر پنجاب اور بلوچستان، رقبے اور آبادی کے لحاظ سے اتنے بڑے اور پھیلے ہوئے کہ ان کا انتظام چلانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اچھا۔ جب ایک صوبہ بہت بڑا ہوتا ہے تو وسائل اور اختیارات صوبائی دارالحکومت اور اس کے ارد گرد چند بڑے شہروں میں ہی سمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ دور دراز کے علاقے ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر اس ماڈل میں حدود کیسے طے ہوں گی؟ اس ماڈل کے تحت صوبے کی حدود کا تعین زبان یا ثقافت کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ آبادی، جغرافیہ، معاشی مراکز اور قدرتی وسائل تک رسائی جیسے عوامل کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ مقصد صرف ایک ہے۔ جی، مقصد صرف ایک ہے، ایک ایسا انتظامی یونٹ بنانا جو معاشی طور پر خود کفیل ہو اور اپنے شہریوں کو بہترین سروس ڈیلیوری دے سکے۔ یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، ایک صاف ستھرا ٹیکنوکریٹک حل۔ یہ ماڈل دل کی بجائے دماغ کی بات کرتا ہے، یہ کارکردگی کو شناخت پر ترجیح دیتا ہے۔ لیکن اس کا جواب بھی تو ہوگا کچھ۔ جی، اس کے حامی جواب میں یہ کہیں گے کہ ایک عام شہری کے لیے دن کے آخر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایک تجریدی ثقافتی شناخت، یا اس کے بچے کے لیے ایک اچھا اسکول اور اس کے گھر کے پاس ایک فعال ہسپتال؟ بات تو ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک اچھی گورننس بذات خود عوام کا سب سے بڑا حق ہے، اور اگر بڑے صوبے یہ حق فراہم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو انہیں چھوٹا کر دینا ہی عقل مندی ہے۔ تو ہمارے پاس دو بالکل مختلف فلسفے ہیں، ایک طرف دل ہے یعنی شناخت اور ثقافت، اور دوسری طرف دماغ یعنی کارکردگی اور گورننس۔ جی، دو انتہائیاں ہیں۔ یہ تو بلیک اینڈ وائٹ جیسا معاملہ لگتا ہے۔ یہیں پر ہمارے ذرائع ایک تیسرے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش ہے۔ یہ ہائبرڈ ماڈل کیا ہے؟ ہائبرڈ ماڈل بظاہر سب سے معقول راستہ لگتا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ دونوں جہانوں کی بہترین چیزیں لے لیں، مطلب شناخت بھی اور گورننس بھی؟ بالکل، یعنی صوبے بناتے وقت جہاں تک ممکن ہو بڑی لسانی اور ثقافتی اکائیوں کو اکٹھا رکھا جائے، ان کی تاریخی شناخت کا احترام کیا جائے، لیکن آخری فیصلہ کرتے وقت انتظامی اور معاشی حقیقت پسندی کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ جی، کوشش یہی ہو کہ شناخت اور کارکردگی میں ایک توازن قائم کیا جائے۔ لیکن توازن قائم کرنا ہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ کیا اس سے وہی مسئلہ دوبارہ پیدا نہیں ہو جائے گا؟ کس طرح کا مسئلہ؟ فرض کریں ایک انتظامی طور پر بہت بہترین یونٹ بن رہا ہے، معاشی طور پر بھی زبردست ہے، لیکن اس کی سرحد ایک بڑے لسانی گروہ کو بیچ میں سے کاٹ رہی ہے، تب کیا ہوگا؟ ترجیح کسے دی جائے گی، شناخت کو یا انتظامی سہولت کو؟ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی اس ماڈل کا بنیادی چیلنج ہے۔ تو اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے؟ اس میں کوئی واضح فارمولا نہیں ہے کہ ایسے تنازع کی صورت میں کیا کیا جائے۔ اس کا سارا انحصار سیاسی لین دین اور مفاہمت پر ہوگا۔ اور جب فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں؟ جی، اور جب فیصلے بند کمروں میں سیاسی مفاہمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس بات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ حد بندی عوام کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ مخصوص سیاسی جماعتوں کے فائدے کے لیے کی جائے، یعنی جسے جیری مینڈرنگ کہتے ہیں۔ بالکل، اپنے ووٹ بینک کو محفوظ کرنے کے لیے انتخابی حلقوں کی طرح صوبوں کی حدود کو توڑنا مروڑنا۔ تو جو ماڈل کاغذ پر سب سے اچھا لگتا ہے وہ عملی طور پر سب سے زیادہ گندا اور متنازع ثابت ہو سکتا ہے۔ تو تینوں ماڈلز پیچیدہ ہیں اور ہر ایک کے اپنے سنگین مضمرات ہیں۔ جی، اچھا، ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ ساری بحث اچانک اتنی تیز کیوں ہو گئی؟ اس ترمیم کی ٹائمنگ کے پیچھے کیا کہانی ہے؟
بات یہ چل رہی ہے اور یہ افواہیں کافی گرم ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے ہی اس ترمیم کو پاس کروا لیا جائے۔ تو ظاہر ہے یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس سیاسی محرکات بھی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ممکنہ نئے صوبوں انتظامی یونٹس کی۔ اب تک مختلف میڈیا فورمز پر جن تجاویز پر بحث ہوئی ہے، ان میں ہزارہ، جنوبی پنجاب، کراچی اور بہاولپور کو صوبے بنانے کے مطالبات شامل ہیں۔ اہم مجوزہ 28ویں ترمیم میں بات ان موجودہ مطالبات سے کہیں آگے کی جا رہی ہے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ ملک کی تمام ڈویژنوں کو صوبوں کا درجہ دے دیا جائے، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 صوبے بن جائیں گے۔ دوسری تجویز کے مطابق ملک کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ گوادر اور کراچی کا وہ ضلع جس میں کراچی پورٹ واقع ہے، اسے وفاق کے زیر انتظام وفاقی علاقہ قرار دے دیا جائے، جبکہ باقی سندھ کو 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، پنجاب کو 4 صوبوں میں، بلوچستان کو بھی 4 حصوں میں، اور خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہے۔ ان تجاویز میں لسانی اور انتظامی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن نئے صوبے بنانے کے راستے میں سیاسی اور آئینی رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کی سخت مزاحمت کر رہی ہے، تاہم جب وہ پنجاب کی تقسیم کی حمایت کرتی ہے تو سندھ کی انتظامی تقسیم کی مخالفت کا اخلاقی جواز کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے صوبے بنانے کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے کردار کو نظر انداز کرنا آئینی طور پر ممکن نہیں، جس کے باعث یہ عمل قانونی طور پر بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر سرکاری طور پر کوئی واضح موقف سامنے نہیں لاتی، کیونکہ عملی طور پر اسے شدید سیاسی اور آئینی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، جی، ہمارے ذرائع یہ تو بتاتے ہیں کہ صوبے کیسے بنائے جا سکتے ہیں، شناخت کی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر، یا دونوں کے امتزاج سے، لیکن اصل سوال جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری بحث سے حقیقی فائدہ کسے ہوگا؟ اچھا نکتہ ہے۔ کیا اس کا فائدہ واقعی اس دور دراز گاؤں میں بیٹھے اس شخص کو پہنچے گا جسے بہتر اسکول اور ہسپتال کی ضرورت ہے، یا پھر نئی لکیریں کھینچنے سے صرف ایک نئے سیاسی طبقے کو جنم ملے گا جو وسائل پر قابض ہو جائے گا اور عام شہری وہیں کا وہیں رہ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس ترمیم کے حتمی مسودے میں تلاش کرنا ہوگا۔